अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। शेख रशीद को भी शक होने लग गया है कि कहीं शहबाज शरीफ की किसी के साथ डील तो नहीं हो गई और आर्मी चीफ जिस तरह वो कहा करते थे उस तरह अब हुकूमत के साथ हैं कि नहीं। शेख रशीद साहब ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालने का जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया और बता दिया कि जनाब काबीना की मंजूरी के बाद फ़ाइनल हो गया हुआ है और वो जो मेमोरेंडम है शहबाज शरीफ पर को बाहर भेजने से रोकने के लिए जो जारी किया गया, वो उन्होंने मीडिया में तकसीम किया और वजूहात भी बताई। और वो मेमोरेंडम में भी तफसीली वजूहात हैं, 2 सफ़ाती वो नोटिफिकेशन जिसको मेमोरेंडम कहते हैं वो उन्होंने जारी किया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब ने जिस तरह बातें की और उधर जिस तरह मुस्लिम लीग नून दौड़ी भागी फिर रही है, यूँ लग रहा है अदालतों में, यूँ लग रहा है कि अब सिंह जो है वो दोनों में फंस गए हैं, हुकूमत में सिंह दोनों में फंस गए हैं। कोई दरमियान में जो है वो तगड़े प्लेयर दोनों के साथ है। जिस तरह सिंह फंसे हुए हैं, इसमें यूँ लग रहा है कि सिर्फ वो जो शेख रशीद साहब का शक है वो शक तो अपनी जगह, लेकिन इधर भी मुस्लिम लीग नून को भी शक है कि पीछे हुकूमत के साथ भी कोई और कुव्वत है। हुकूमत में इतना दमखम नहीं है कि वो अदालत के फ़ैसले इस तरह हवाओं में उड़ाएं। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का मामला हम देख रहे हैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से कि वो यूँ लग रहा है कि जैसे कौमी मसला है, वही एक ही कौम का मसला है, चाहे हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे मीडिया हो। सारा फोकस शहबाज शरीफ साहब के रिहा होने के बाद अदालत जाने के बाद बैरून मुल्क जाने का हुक्म और उनको रोका जाना और उसके बाद मुसलसल ECL पर डाला जा रहा है, नहीं डाला जा रहा। हम लोग भी मुसलसल उसी पर बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है क्योंकि जब हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का फोकस इसी पर हो तो बात तो इसी पर होगी, क्योंकि ये सिंह फंसे हुए हैं। अब सिंह फंसे हुए हैं 2 बड़ी कुव्वतों में। अब वो कुव्वतें कुछ पसे पर्दा हैं, कुछ सामने है, तो हम सामने वाली की बात कर लेते हैं। सामने एक कुव्वत है हुकूमत, एक है मुस्लिम लीग नून। तो जनाब अब हुआ ये है कि आज जो शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकी जो बातें की उन्होंने कहा कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये कैसे अपोजिशन लीडर हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। दुनिया में अपोजिशन लीडर जिन्होंने मिसालें दी, रूस का, ईरान का, फ़लाँ मुल्कों के अपोजिशन लीडर जो हैं वो ज़बरदस्ती अपने मुल्क वापस आते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता, वो ज़बरदस्ती आते हैं और ये ज़बरदस्ती जाना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब के जो मुल्ज़िमान हैं, शरीक मुल्ज़िमान, उन सब के नाम ECL पर हैं। अब ये इम्तियाज़ होगा, ये तफरीक होगी और ये नाइंसाफ़ी होगी कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनका नाम ECL पर नहीं, शरीक मुल्ज़िमान का नाम ECL पर है, लिहाजा हमने उनका नाम ECL पर डाल दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वादा माफ़ गवाहान है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक वो कुछ 4 वादा माफ़ गवाहों का उन्होंने ज़िक्र किया है कि जनाब वो वादा माफ़ गवाह अगर ये बाहर जाएंगे तो उन पर हो जाएंगे असरअंदाज। लिहाजा नैब ने कहा कि जनाब इनको रोका जाए, इनको बाहर ना जाने दिया जाए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जनाब एक ही दिन में सारा कुछ फ़ैसला हो गया और वो जाते हैं अदालत में और एक ही दिन में सारा कुछ हो जाता है, कोई नोटिस कोई चीज़ नहीं होती। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके ज़ामिन थे शहबाज शरीफ साहब, तो जब वो नवाज़ शरीफ बाहर जाकर बैठ गए, वापस नहीं आ रहे, अदालतों से मफरूर डिक्लेयर हुए में वो बाहर हैं, वो वापस नहीं आ रहे और उनके ज़ामिन जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे। उन्होंने कहा कॉमन सेंस की बात है, जब नवाज़ शरीफ बाहर नहीं गए, बाहर से वापस नहीं आ रहे तो शहबाज शरीफ साहब बाहर जाकर वापस कैसे आएंगे। लिहाजा हम इनको इसलिए नहीं जाने देना चाह रहे क्योंकि ये बाहर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। ये तो खैर शेख रशीद साहब का मुद्दा था। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख़ानदान के 5 अफराद मफरूर हैं, तो जिस ख़ानदान के 5 अफराद मफरूर हों उनमें से एक और को कैसे हम बाहर जाने दें। और फिर जो इम्पॉर्टेंट बात थी कि फिर हमें उनको वापस लाने में मुश्किलात पेश आएंगी। नवाज़ शरीफ का उन्होंने बताया कि हमने बरतानवी हाई कमीशन से बात की, बरतानवी हुकाम से बात की, तो हमारा कोई मुआहदा उनके साथ है नहीं, लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाएं, लेकिन क्योंकि उनके साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं है और वो हर बार हमें कोई रास्ता दिखा देते हैं कि इस रास्ते पर चलें, थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ, तो वो हम जाते हैं तो सफ़र लंबा हो जाता है। शेख रशीद साहब की बातों का मतलब ये था। लेकिन जो बात मुझे ले बैठी है, जिस वजह से मैं बैठ गया हुआ हूँ, वो बात है आर्मी चीफ साहब के मुतालिक। शेख रशीद साहब का जो कहना था, वो डील के मुतालिक जो सवाल था वो, लेकिन उस सवाल पर
جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے جو کیا ہے، مسلم لیگ نون نے آج پھر وہ ان کو جو روکا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو، جو میں بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ قومی مسئلہ بن گیا ہوا ہے نا، کہ اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ملک میں، کورونا نہیں ہے، وہ سمندری طوفان آ رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فوکس نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے ساحلوں کے ساتھ ٹکرا کر ساحلوں سے گزر کر آگے جا رہا ہے، انڈیا کو تباہی مچانے سے سائیکلون، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، لیکن بہرحال وہاں پر جو سندھ کی ساحلی پٹی ہے وہاں پر تو برساتیں تو تباہی مچائیں گی، تو وہاں وہ بھی فوکس نہیں ہے، کوئی چیز فوکس نہیں ہے، فوکس ہے اپوزیشن کا اور حکومت کا، کیا فوکس ہے شہباز شریف۔ تو لہٰذا مسلم لیگ نون نے شہباز شریف صاحب کو جو جانے کی اجازت عدالت نے دی تھی اور ان کو روک دیا گیا تھا، تو اس پر مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی عدالت میں، اور انہوں نے بتایا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے 7 مئی کو آپ نے اجازت دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے، اور 8 مئی کی صبح وہ جب جانا چاہ رہے تھے تو ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا تھا اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس سارا کچھ وہ جو عدالتی احکامات وغیرہ موجود تھے، لیکن ان کو بہرحال روکا گیا۔ لہٰذا FIA کے کچھ حکام، کچھ وزارت داخلہ کے حکام کو فریق بنا کر توہین عدالت کی درخواست جو ہے دائر کی گئی، اور کہا گیا کہ جناب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اور اپنے حکم پر عمل درآمد کروایا جائے، یعنی ہمیں جانے دیا جائے۔ ادھر حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کر چلی گئی ہے اسی حکم کو، جس حکم کے خلاف ورزی پر توہین عدالت کا جو ہے وہ کارروائی کے لیے شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اسی حکم کو چیلنج کرنے حکومت چلی گئی سپریم کورٹ۔ وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف قومی مسئلہ، وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی، اپیل دائر کی ہے کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا، حکومت کو سنا نہیں گیا، حکومت کو بلایا نہیں گیا، ایک ہی پیشی پر، اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر جائیں گے تو اتنے مقدمات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، ان کی جو تحقیقات متاثر ہوں گی، تو مختلف جو پلی ہے وہ لے کر حکومت چلی گئی ہے ادھر سپریم کورٹ میں، انہوں نے جا کے چیلنج کیا ہے، اپیل دائر کی ہے، چیلنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کو بھی ساتھ بٹھا دیا، کافی عرصے کے بعد عمران خان صاحب دوبارہ ان کو ترجمان کو بٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ سینگ پھنسے ہوئے ہیں، سینگ حکومت کے اور مسلم لیگ نون کے تو پھنسے ہی ہوئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہیں نہ کہیں اور بھی کوئی ہے جس کے ساتھ عمران خان صاحب کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بات شیخ رشید صاحب جو ہے ان کی بات سے تھوڑا سا شک گزرتا ہے کہ وہ جو بات ہمیں ڈاؤٹ ہوتا تھا جس چیز کا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اندر بھی کوئی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، تو وہ بات اب شیخ رشید صاحب کی زبان سے کچھ آ رہی ہے باہر، اور آہستہ آہستہ آئیں گی چیزیں سامنے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تو خیر پالیسیز پر تو اختلاف کر ہی چکے ہوئے ہیں، تو ہوا یہ ہے شیخ رشید صاحب پہ واپس آتے ہیں تو شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس میں باقی جتنے بھی اپنا جواز بتائے، وجوہات بتائیں شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی اور ECL میں نام ڈالنے کی، وہ تو اپنی جگہ، اس میں ظاہر ہے وہ عدالت جانے گی، عدالت میں معاملہ جائے گا، ECL پر نام ڈالنے کے خلاف بھی ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو عدالت میں جانا ہوگا، اور ان کو اپیل کا حق بھی ہے 15 روز میں، تو اپیل کا حق بھی کر سکتے ہیں وزارت داخلہ کے پاس اور حکومت کے پاس۔ وہ بھی شیخ رشید صاحب نے یوں حاتم طائی کی قبر کو لات مار کر کہا کہ جناب ہم اپیل کا حق بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم روک دیں گے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپیل نہیں سنیں گے، ہم بہت ہمدردی کے ساتھ ان کی اپیل آئے گی تو ہم اس پر غور بھی کریں گے۔ اور انہوں نے ایک اور چیز کی کہ انہوں نے کوئی ریکارڈ، اپنا میڈیکل ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا شیخ رشید صاحب نے۔ ایک چیز مجھ سے رہ گئی تھی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی جو عدالت میں گئے ہیں یا جو وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں جس بنا پہ وہ جو بیماری ہے، علاج ہے، اس کے لیے انہوں نے کوئی میڈیکل ریکارڈ نہ انہوں نے پیش کیا تھا، نہ نواز شریف صاحب نے پیش کیا تھا۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ چکے تھے کہ میں نے رپورٹیں دیکھی اور اپنے شوکت خانم کے بورڈ سے بھی، شوکت خانم کے اپنے ماہرین سے بھی میں نے اس کی تصدیق کروائی، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو حالات نواز شریف صاحب کے کوئی اچھے نہیں ہیں تو ان کو باہر جانے دیں۔ اور وہ پھر وہ شیری مزاری صاحب والا کہ آنسو، تاریخی آنسو جو عمران خان صاحب جن کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو آج وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے بھی کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا تھا۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، اصل بات پر آتے ہیں، اصل نقطے پر آتے ہیں۔ وہ نقطہ جو دماغ میں، کیونکہ ہم صحافی ہیں، ہمیں ہر بات پر شک کرنا ہمارا فرض ہے، اور شک اس لیے کہ جب تک شک نہیں کریں گے تب تک سوال نہیں بنے گا، جب تک سوال نہیں اٹھے گا تو جواب نہیں آئے گا، تو سوال تو اٹھانا چاہیے، اس کے بعد جواب بھی آ جائے گا، اور سوال کافی دنوں سے اٹھایا جا رہا ہے اور سوال اٹھایا جا رہا ہے ان 2 بریفنگوں کے بعد۔ تو اب جو شیخ رشید صاحب نے شہباز شریف صاحب کے متعلق ان سے سوال ہوا تھا، اب ذرا غور کیجئے گا جواب پر اور سن بھی لیجئے گا اگر شیخ رشید صاحب کو سننا ہو۔ انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا شہباز شریف صاحب کسی کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے ہیں؟
اب حکومت تو ان کو باہر نہیں جانے دینا چاہ رہی، حکومت تو ان کی جو رہائی ہے اس کو بھی چیلنج کر رہی ہے، ضمانت ہے نیب نے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، حکومت ان کو باہر جانے دینے کا جو فیصلہ ہے حکومت نے اس کو بھی اس کے خلاف بھی اپیل میں چلی گئی، سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تو سوال ہو رہا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کسی کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے ہیں یا ان کی کہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی نہیں ایسی ڈیل، مجھے نہیں پتہ کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون کا ساتھ ہی پر بات بھی کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا وہ تو بدلا ہوا ہے، یعنی ڈیل کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، انکار بھی نہیں کر رہے، زبان سے سیدھا نہیں کہتے کہ ڈیل ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ ایک زبیر صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے اچھے تعلقات ہو گئے۔ اب محمد زبیر صاحب نے کیا کہا تھا کہ پنڈی کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی تھی، اب شیخ رشید صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہی تعلقات ہیں نا جو گجرانوالہ میں جلسے میں اور دوسرے شہروں کے جلسے میں گالیاں دے کر دی گئی تھیں، وہ جو آرمی چیف صاحب کا اور DGI کا ذکر کر کے نواز شریف صاحب نے ان کے اوپر جو تنقید کی تھی، ان کے اوپر الزامات عائد کیے تھے کہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، حکومتیں توڑتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں اور انتخابات میں انہوں نے دھاندلی، وہ جو نواز شریف صاحب کے الزامات تھے ان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلا ہوا ہے، بیانیہ بدلا ہوا ہے، یعنی وہ ڈیل کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک تصدیق کرتے ہیں۔ اور محمد زبیر صاحب کا جب ذکر کرتے ہیں تو محمد زبیر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری ڈیل جو ہے وہ فواد چودھری سے ہو گئی ہے، ہماری ڈیل وزیر اعظم سے ہو گئی ہے، ہماری ڈیل فلاں سے ہو گئی ہے۔ انہوں نے سیدھا کہا تھا جی ہماری صلح راولپنڈی سے ہماری صلح ہو گئی ہے۔ تو محمد زبیر کا حوالہ دے کر ڈیل والے سوال کے جواب میں محمد زبیر صاحب کا حوالہ دے کر یہ کہنا کہ میرے علم میں نہیں ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب کو یا تو یقین ہے کہ ڈیل ہوئی ہے یا وہ بھی مخمسے کا شکار ہے، ان کو بھی لگتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے۔ آگے جا کر کچھ سوالوں کے بعد پھر ایک سوال ہوتا ہے آرمی چیف صاحب کے متعلق کہ آرمی چیف صاحب اور عمران خان صاحب میں کوئی اختلافات ہیں وزیر اعظم میں، حکومت میں اور ان میں پالیسیوں میں۔ تو اس پر شیخ رشید صاحب جو حوالہ دیتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جناب ایک میٹنگ میں بھی میرے سامنے آرمی چیف نے کہا تھا، ایک میٹنگ تھی جس میں بھی تھا، شہباز شریف صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، اور اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ فوج منتخب حکومت کے ساتھ ہے، فوج جمہوری حکومت کے ساتھ ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو فوج اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ حوالہ دے رہے ہیں 7-8 ماہ پرانا، یہ حوالہ کب کا ہے؟ وہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے آرمی چیف صاحب نے بلایا تھا اپوزیشن لیڈروں کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو، حکومتی وزراء کو، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، وزیر اعظم صاحب کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں، وہ شیر رحمان نے پوچھا تھا نا کہ جناب آپ یہ بریفنگ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا ہمیں اسٹیٹس تبدیل کرنا ہوگا، جو بھی ایک وہ بریفنگ تھی اور وہ سیکرٹ بریفنگ تھی، ظاہر ہے اس بریفنگ کے اندر کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا یہ سامنے اس طرح نہیں آیا، لیکن یہ ضرور بعد میں اپوزیشن کے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ تو ٹوٹل گلگت بلتستان کے اوپر تھی، ملک کے سیکورٹی معاملات کے اوپر تھی، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ انتہائی قومی راز کے طور پر یہ ملاقات ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ کشمیر کا ہمارا ایشو جو ہے وہ انتہائی حساس ہے، تو گلگت بلتستان کشمیر کے ایشو کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، اور وہ اس بریفنگ کے لیے وہاں پر بلایا گیا تھا۔ تو شیخ رشید صاحب اس بریفنگ کا حوالہ دے رہے تھے، کتنی پرانی بریفنگ ہے، 7-8 ماہ تو ہو گئے ہیں۔ اگر شیخ رشید صاحب یہ کہتے کہ جناب نہیں ابھی تک آرمی چیف جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ساتھ کھڑے ہونے والی بات جو ہے نا یہ بھی ویسے غلط ہی ہوتی ہے۔ ساتھ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے جی؟ افواج پاکستان آئین کے تحت حکومت کا ماتحت ادارہ ہیں، حکومت کے ماتحت ہیں، تو ساتھ کوئی بھی کل کو کوئی جو ہے وہ وابڈا کہے جناب ہم حکومت کے ساتھ ہیں، نہیں بھائی ہم حکومتی احکامات جو ہیں اس کے تابع ہوتے ہیں، ظاہر ہے آرمی چیف خود کہہ چکے ہیں، کئی بار کہہ چکے ہیں، انہوں نے کئی اپنے خطابات میں کہا ہے کہ جناب ہم تو حکومت جو فیصلہ کرتی ہے ہم تو ان پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم حکومت کے جو ہے وہ حکومت کے احکامات ہے، حکومت کی پالیسیز کے تحت چلنے والے ہیں، یعنی حکومت کے ماتحت ہوئے۔ یہ شیخ رشید صاحب وکھرے اٹھ کے ہر بار اٹھ کر کہتے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں کہ فوج حکومت کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ والی بات جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو آئین اور قانون کے مطابق حکومت کے اس میں ہیں، تو وہ تو ہوتا ہے حکومت کے ماتحت ادارہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو شیخ صاحب وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب کہا تھا والی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی شک گزرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب حکومت کو بھی یہ حکومت کے اور وہ وزیر شیخ رشید صاحب جو گیٹ نمبر 4 کا کہتے ہیں کہ جناب گیٹ نمبر 4 کے تو مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے کیا خبریں ہیں، تو اگر گیٹ نمبر 4 پر شیخ رشید صاحب کا داخلہ کیا بند ہو گیا ہے، وہاں سے ان کو انفارمیشن ملنا بند ہو گئی ہے کہ وہ 7-8 ماہ پرانی انفارمیشن کی بنیاد پر
یا ان کی وہ مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سوال ہوتا ہے کہ کوئی اختلاف ہوا ہے آرمی چیف میں اور وزیر اعظم صاحب میں، تو وہ کہتے ہیں جناب آرمی چیف صاحب نے تو مجھے ماضی میں تو یہ کہا تھا، یعنی آج کا مجھے نہیں پتہ۔ اس کا اب اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں، اس کا نتیجہ نکالیں تو وہ یہی ہوگا کہ جناب پہلے تو وہ یہ کہتے تھے اب کا مجھے نہیں پتہ، ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتہ، لیکن محمد زبیر کہہ رہے ہیں صلح ہوئی ہے۔ تو اب کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی شک ہے یا حکومت کو بھی یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو باہر آئے ہیں وہ کسی کے آشیرواد کے ساتھ آئے ہیں، باہر آ کر باہر جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں تو وہ پاکستان میں تبدیلی کا کوئی پلان لے کر جا رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں کافی عرصے سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ باہر جا کر کہیں واپس آ گئے تو کیا ہوگا، کیونکہ واپس آنے کے بعد یہ جو 3.25 سال کی ایک ناقص ترین کارکردگی والی حکومت ہے، پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ تو خان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ کہیں نواز شریف صاحب مان نہ گئے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بھائی جو کرنا ہے کر لے، تو اس میں کچھ اور ہوگا کہ نہیں ہوگا، ڈیل کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی، اس میں قربانی ہوگی میری، یعنی حکومت کی، پی ٹی آئی کی حکومت کی۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں دینے جانا چاہ رہے، اور کوئی ہے جو ان کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ جو اب شیخ رشید صاحب نے تو آج کھل کر بات کر دی، شک کا اظہار کر دیا، تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہوتی کہ وزیر داخلہ کہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور مجھے کہا تھا۔ تو بہرحال اب شیخ رشید صاحب کو بھی لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تنہا نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی قوت ہے، اور ادھر مسلم لیگ نون کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کوئی قوت ہے، جو کل میں نے گزارش کی تھی۔ تو بہرحال سینگ پھنسانے والے تو یہ فرنٹ پہ تو مسلم لیگ نون اور عمران خان صاحب کی حکومت ہے، لیکن پیچھے لگتا ہے کہ کوئی تگڑے پلیئرز ہیں۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کی سوال ہے، آج ایک سوال ہے، غلام فاروق صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ بذات خود تقسیم ہے اس وقت، اکثر ویلاگرز تھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی، تو اس پر انہوں نے سوال کیا ہے غلام فاروق صاحب نے۔ بھائی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ہمیشہ ایک رائے لے کر چل رہی ہو، وہاں پر بھی جب پولیٹکس ہوتی ہے نا، سیاست ہوتی ہے، تو پھر سیاست میں دو آرا، دو گروپ، دو دھڑے، دو تقسیمیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی دو خیالات تو ہوں گے نا۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو شیخ رشید صاحب آج فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے تو یہی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف تو ہے۔ عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جائے، کوئی کہہ رہا ہوگا، اور کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں، پروجیکٹ عمران خان کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کو ابھی نہیں بھیجنا۔ تو یہ چل رہا ہے معاملہ، مطلب یہ ضرور ہے کہ اندر بھی کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، اور یہ جو معاملہ شہباز شریف صاحب باہر آ جاتے اور باہر آنے کے بعد باہر جانے نہیں دیا جاتا، تو جو باہر لانے والے ہیں ان کے سامنے کوئی اور رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ عمران خان صاحب بذات خود تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، عبدالصمد خان صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کے بعد اسٹیبلشمنٹ پروجیکٹ شہباز شریف لانچ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ 3 سالہ عمران پروجیکٹ کی ناکامی کا ملبہ 2 سال کے شہباز شریف یا مسلم لیگ نون پر ڈال دیا جائے، اور 2023 کے الیکشن کے لیے دوبارہ عمران خان کے لیے ایکول پلینگ فیلڈ بن جائے، جو نواز شریف سمجھ گئے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کل اس کو ٹھکرا دیا تھا وہاں پر۔ نواز شریف صاحب جی آغاز سے سمجھ گئے، لیکن بہرحال ایک چیز سیاستدانوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آج کچھ مل رہا ہے اور اس کے بدلے میں ہم کچھ گنوا نہیں رہے تو پھر لے لیں۔ تو نواز شریف صاحب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی 100% اس کو کیا ہوا ہے، مسترد کیا ہوا ہے، نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمیں کہاں کہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنی پولیٹیکل پوزیشن۔ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کو دوبارہ تو نہیں اٹھ کھڑا ہوگا، اگر وہ ہے تو پھر اس کو چلنے دیں، پھر اس کو منطقی انجام تک جانے دیں اس حکومت کو۔ اور عمران خان صاحب اپنی ناکامی کی گہرائیوں میں تو اپنا غیر مقبولیت کی طے گہرائیوں میں تو چلے گئے ہوئے ہیں، تو اور ان کو جانے دیں تاکہ وہ ان کی مقبولیت دفن ہو جائے۔ وہ نواز شریف صاحب اگر ابھی ان کو لگتا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں، کسی کے دل و دماغ میں نہیں ہیں، تو پھر دیکھ لو، بات کر لو۔ تو شہباز شریف صاحب جو باہر آئے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو مذاکرات اور بات کر رہے ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب کا فارمولہ وہ وہاں جا کر پتہ چلے گا، نواز شریف صاحب کے پاس جائیں گے کہ نواز شریف صاحب اس کو اوکے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن شہباز شریف صاحب جو ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں، وہ ایک ایک قدم نواز شریف صاحب کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں اٹھا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جو نواز شریف صاحب کا خاندان ہے، اس خاندان میں کی جو روایات ہیں،
شہباز شریف صاحب اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا لیں گے، اپنے بھائی کے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ایک بار میں نے سوال کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب سوچ تو رہے ہوں گے کہ بھائی وہ مزاحمتی تو بھائی جان ہیں، وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مزاحمتی تو وہ ہیں نا، اور میں مفاہمتی ہوں اور میں جیل میں بیٹھا ہوں، وہ سوچ تو رہے ہوں گے، لیکن ان کو اتنا پتہ ہے کہ یہ سیاست یا تو نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں عوامی، یا مریم نواز صاحبہ کر سکتی ہیں، ان سے الگ ہو کے ہمارا کچھ نہیں رہنا، لہٰذا اور دوسرا خاندانی تابع داری بھی، بڑے بھائی کی تابع داری، اس سے بڑے بھائی کے ساتھ وفاداری، باقی سیاسی فائدہ نقصان اپنی جگہ، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے وفاداری۔ تو شہباز شریف صاحب کوئی چیز بھی نواز شریف صاحب کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں کریں گے، نہ ماضی میں کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔